Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन बात करेंगे मशहूर यूट्यूबर टिकटॉकर मिस्टर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की। सुनने में आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से उनकी बेल हो गई है। इसमें कितनी हकीकत है ये जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बॉलीवुड के लेजेंड, बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर मिस्टर धर्मेंद्र इंतकाल कर गए हैं। उनके हवाले से भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले जानना चाहूँगी डकी भाई के हवाले से उनकी केस की क्या डेवलपमेंट है? सुनने में आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से उनको बेल हो गई है। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसकी मैं पहले बात करता था। अक्सर हमारे दोस्त मेरे पे से एतराज़ भी करते थे। तो मैं ये कहता था कि ढक्की का जो भी जुर्म है, वो एक जुर्म ऐसा जुर्म है कि उस जुर्म की कई मिसालें मेरे पास है क्राइम रिपोर्टिंग में। मतलब उससे संगीन किस्म के जुर्म, मतलब वो जुआ भी चला रहे हैं और जुआ एप्स चला रहे हैं, घोड़े चला रहे हैं, बुक्स चला रहे हैं, और अगर कहीं छापा पड़ा है तो वेरी नेक्स्ट डे उनकी बेल हो रही है। ये ढकी भाई का जब केस सामने आया तो उसमें एक चीज़ हम मुझे एड्रेस की। वो सरफराज चौधरी साहब की एक बात थी, उन्होंने कहा जी हमारी आने वाली नस्लों को चेंज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। उनको मतलब एक इंटर पास या मैट्रिक पास कहा जाता है, मुझे नहीं पता ढकी भाई की क्या एजुकेशन है, कि बच्चे पढ़ने के बजाय चाह रहे हैं कि हम ढकी बने, हम रजब बने, हम सिस्ट्रोलॉजी बने, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो डक्की भाई को 17 अगस्त को मलेशिया जाते हुए, मलेशिया में उन्हें कोई अवार्ड मिलना था उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब मैं आज आपको बताऊं, मलेशिया जा रहे थे, वो कोई मुल्क से फरार नहीं हो रहे थे। डक्की भाई जो यूट्यूबर हैं, डक्की भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और मैं कहता हूं कि कंटेंट क्रिएटर हैं। वो 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट से मलेशिया जाना चाह रहे थे, और सुनने में आया कि वहाँ पे उनको कोई मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड मिलना था। तो हमारे इदारे एनसीसीआई, मैं उन इदारे का बड़ा एहतराम करता हूँ और मैं इदारे की बड़ी उसको वैल्यू देता हूँ इदारे को। हमें अपने कौमी इदारों को वैल्यू देनी चाहिए। तो उन्होंने उनको उठा लिया, डकी डकी हो गई, वायरल हो गए, बल्ले बल्ले हो गई। सरफराज चौधरी के पॉडकास्ट हो रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि मैं करूं। एक बड़े पॉडकास्टर ने, यूट्यूबर ने, जिनका नाम मंसूर अली खान है, उन्होंने सबसे पहला पॉडकास्ट किया। फिर उसके बाद सिलसिला चल रहा है, टका टक टका टक टका टक टका टक टका टक। अब वहाँ पे डकी ये, डकी वो, डकी ऐसे, डकी ऐसे, डकी वैसे। यहाँ पे बुशरा मैं आपको बात बताऊं, आप आज के जितने भी वीलॉग्स, हमारा हम तो डे फर्स्ट से बात इक्वल कर रहे थे दोनों साइड की। अब बाकी लोग ही देखें जिन्होंने डकी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम करार दिया था, जिन यूट्यूबर ने, जिन हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने, वो सारे के सारे अब डकी की तरफ उनकी सारी झुकाव हुआ है। तो डकाडक डकाडक टकाटक टकाटक चल रहा है जी, डकी ये, डकी वो, डकी ने बरामद हो गए इतने पैसे, डकी की मनी लॉन्ड्रिंग पता चल गई, ये हो गया वो। बाद में पता क्या चलता है, डकी के जो क्या कहते हैं, वो जो डिजिटल करेंसी है, उसके वॉलेट में से, उसमें कोई थे, जो बिटकॉइन कहते हैं इसे, कोई 3 लाख समथिंग, मेरा ख्याल है कोई डॉलर की रकम बताई गई थी, जो कि 10 करोड़ के करीब बनते हैं पाकिस्तानी। उसकी गिरफ्तारी, उसकी बरामदगी डाली गई, और बाद में पता चला कुछ अरसे बाद, अभी चंद 1-2 हफ्ते के पहले की बात है, कि वो एनसीसीआई के एक अहलकार, एक अफसर के, इसका नाम गालिबन शुएब था, उसके अकाउंट में पाए गए। मतलब ब्राइब हुई ना, जब एनसीसीआई के ही अफसरान को पकड़ा गया और इन्वेस्टिगेट किया गया। मुझे तुम्हें याद है, मैंने आपसे एक बात करते हुए एक बात की थी कि ये जो पैसे जो जब्त होना है, ये इससे जब्त नहीं होते, ये इससे फ्रीज नहीं होते, ये साबित करना पड़ता है अदारों को कि ये पैसे कौन से हैं, कहाँ से आए, किधर से आए।
اور میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں یہ وزن نہیں اٹھاتی ہیں ایف آئی آر کا. اب دیکھیں اب بڑی عدالت میں انہوں نے پتہ رہا جسٹس شاہرام سرور صاحب کی جو عدالت میں آج کیس لگا تھا، اس سے پہلے لاسٹ منڈے کو تھا، ان کی جو مدر ان لا کی وجہ سے ان کے وہ نہیں ہو سکا تھا، کیس نہیں سنا گیا تھا کاز اس میں آج ہوا. ابھی ڈکی بھائی کی فیملی نہیں پہنچی تھی تو ان کو 11 بجے کے قریب کال کیا گیا اور 11:02-4 تک اس کا فیصلہ آ گیا تھا. ذرائع کا بتانا جو وہاں پہ موجود تھے وہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے صاحب نے ایف آئی آر دیکھی اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جو پروسیکیوشن جو این سی سی آئی کے افسران سے ان سے پوچھا کہ اس دفعہ کی سزا کی تھی، انہوں نے کہا 4 سال. اس دفعہ کی سزا کی تھی، انہوں نے کہا 2 سال. ان کے اس دفعہ کی 6 ماہ. انہیں کتنی دیر ہوگی اس کے گرفتار ہو؟ انہوں نے کہا 17 مئی سے دیوار 100 دن ہو گئے ان کے بیل گرانٹیڈ. یہ جو سزائیں تھیں اتنی دیر اگر بندہ اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا، الزام ہے اور وہ جیل میں اتنی دیر کاٹ لے تو اس کی سزا جیل اس کی گرانٹیڈ. انہوں نے کہا جی 1 ملین کے مچلکوں پر اس کی گریڈ جو ہے نا 10 گرانٹیڈ ہے. لاکھ 10 لاکھ روپے کے ہمچلکوں پر بیل ہوئی ہے. بچلکوں پر. ٹھیک ہے. تو اس کی فیملی بڑی ہیپی تھی، وہ بھی پہنچی نہیں تھی. ان کی جو وکیل صاحبہ ہیں نئی، انہوں نے ان کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی ان کو پیزرائی ملی، بڑی شہرت ملی. ان کا نام ہے غالباً بریسٹر امرت احمد. تو میں نے دیکھا انہوں نے آج فرسٹ ڈے میرا خیال پیش ہوئی تھی ڈکی کے کیس میں ہائی کورٹ کے اندر. تو علن کامیابی تھی، ڈکی کی بیل منظور ہو گئی 1 ملین کے مچلکوں پر. تو میں دیکھ رہا تھا مختلف چینلز کو وہ انٹرویوز دے رہی تھی. میں نے دیکھا یار ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے جس کو اللہ عزت دے آپ کا فرض ہے آپ اس کو عزت دیں. تو یہاں پہ مجھے نا ایک چیز نظر آئی، مکافات عمل. میں نے ایک بات کی تھی چند دن پہلے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ڈکی روزانہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات کو جیل کے اندر عبادت کرتا ہے اور اللہ میں سے دعا مانگتا ہے. تو عجیب چیز دیکھنے میں آئی کہ ڈکی جیل میں تھا، حالانکہ ڈکی کو بڑی تشدد کا نشانہ بنایا جیل میں یا کسٹڈی میں. اس کا انکشاف ہوا تھا میں جو ڈاکٹر عمر عادل ان کا نام ہے میرا خیال، ڈاکٹر عمر عادل، ڈاکٹر عمر عادل ہیں، اور شاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے بتایا تھا. ہاں انہوں نے اپنا اس میں انکشاف کیا تھا کہ ڈاکٹر شاد بھٹی صاحب جو اینکر ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں، یوٹیوب پہ ان کا چینل بھی ہے. ان کو انہوں نے کہا جی جب آپ اس کو ملنے کے لیے آئے تھے کسی کو، انہوں نے کہا کسی کو ملنے کے لیے آئے تھے ان کے این سی سی آئی کے اس میں قوت خانے میں یا جو بھی ان کے آفس میں، تو اگر آپ اس کو جس کو ملنے آئے تھے اس کو کہتے ذرا اپنی کمر دکھا دو، تو اس کی کمر بتاؤں کی طرح نیلی تھی، بینگن کی طرح نیلی تھی. یہ ڈاکٹر عمر عادل کا انکشاف تھا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ ڈسکس اس کا کیا. ارسٹ ہے. جی ڈاکٹر عمر عادل بھی ارسٹ تھے جی. اسی میں این سی سی آئی کے پاس. تو ڈکی ان کے ساتھ میں وہی اسی حوالات میں ارسٹ تھا اور وہ سزا کاٹ تو نہیں رہا لیکن وہ اس وقت ریمانڈ پہ تھا. تو اس کے بعد تشدد کیا گیا. اور یاد ہے میں نے آپ کو اکثر کہتا تھا اس کے چہرے پہ نا جو جب وہ پیش کیا جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے نا جب ملزم اکثر پیش ہوتے ہیں، بڑے بڑے میں نے قاتل ملزم دیکھے، ڈکیت ڈاکو اس ٹائپ کے میں نے ملزم دیکھے ہیں، بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے میں نے ایسے ملزم دیکھے ہیں جو وہاں پہ پیشی پہ آتے ہیں تو بڑے چوڑے ہو کے یوں بھی گیچی پہ ہو رہے تھے، لیکن وہ بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ اور بڑا عجیب سا گما ہوتا تھا کسی نا پریشانی کے اندر. تو مجھے بعد میں پتا چلا ڈاکٹر عمر عادل کے شاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں کہ وہ تو تکلیف میں ہوتا تھا. اب میں ڈکی بھائی کی کوئی وہ نہیں کر رہا، کوئی اس کی وکالت یا اس کی ترجمانی نہیں میں کر رہا قطن بھی. میں تو ایک چیز دیکھ رہا ہوں، ہمارے ادارے جو ہیں نا ہمیں ان پہ فخر ہے، ہمیں ابھی بھی فخر ہے. این سی سی آئی میں اگر کوئی چند لوگ تھے، کوئی کالی بھیڑیں تھیں، ان کی وجہ سے این سی سی آئی کو پورے کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. این سی سی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں اور بہترین لوگ ہیں جو
جس کی وجہ سے ادارہ قائم ہے. اور اس میں بڑی حیران کن بات ہے کہ جو اس کیس کے مدعی تھے وہ اسی کیس سے اس کے سیکنڈ ٹرم میں، اس کے سیکنڈ فیز میں ملزم بن گئے. تو سر ان کے خلاف جو گواہ ہیں اگر وہی ملزم بن رہے ہیں تو آگے جب کیس اور مزید آگے ابھی جائے گا تو پھر کس طرح سے یہ کیا ہوگا کیا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا بشرا. میں آپ کو اکثر آپ کی ذہانت کو میں داد دیتا ہوں. بڑا زبردست سوال کیا ہے، ناظرین کے لیے یہ اس کا جاننا ضروری ہے. دیکھیں، ڈکی بھائی کے اگینسٹ جو گواہ ہیں وہ گواہ وہی پروسیکیوشن آج کورٹ میں کوئی گواہ ان کے خلاف پیش نہیں کر سکی. تو گواہ کون سے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کیس لڑا، ان کو پکڑا، گرفتار کیا، جنہوں نے برآمدیاں کی اور ان کے خلاف گواہی بھی انہیں کی ہے. اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک ملزمہ اسی کیس میں جو ملزمہ ہے ان کی، ویسے ایک ملزمہ ہے نہیں لیکن ملزمہ جو ہے ڈکی بھائی کی وائف اروپ جتوئی، ان کی اپلیکیشن پہ اوپر ان سب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اور وہ گرفتار ہیں اس وقت. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اب جب آگے کورٹ میں کیس چلے، یہ تو بیل تھی نا، ہائی کورٹ میں بیل تھی، لیکن متعلقہ کورٹ میں جب کیس چلے گا تو وہاں پہ ڈکی بھائی کو جرم کو ثابت کرنے کے لیے کیا وہ لوگ ہتھکڑیوں میں آئیں گے تو کورٹ پہ کیا اثر پڑے گا. یہ تو ڈکی بھائی کے وکیل صاحب جو ہیں، جو اب یہ جو میں نے جسٹس صاحبہ کا، بیرسٹر صاحبہ کی بات کی ہے، یہ تو وہ بتائیں گی کہ اس کے اوپر کیا قانونی کیا چیزیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈکی بھائی کو ایف آئی آر درج کرنے والے تو وہی لوگ ہیں. اب وہ جرم میں اندر ہے. ان سے یہ غلطی ہوئی تھی ویسے این سی سی آئی کے افسران سے، انے واری کھیڈن لگ پے سن بہت زیادہ، اور کچھ اداروں کا نام لینے لگ پڑے تھے کہ جی وہ بھی شامل ہیں بیچ میں، یہ بھی شامل ہیں، یہ آپ اتنے دے دیں اتنے دے دیں. جب اس طرح کسی ادارے کا نام لیا جائے نا، کسی ادارے کا، اور اس تک بات پہنچے، پھر وہ ادارہ نا وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اس کے اوپر پوری نظر رکھ لیتے. وہی بات ہوئی، انہوں نے جب انہوں نے کہا جی ساڈا نام آ رہا ہے، جب ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، نہ ہمارے ادارے جو ہیں نا، وہ والے ادارے جو ہیں اس طرح کے معاملات میں بالکل ملوث نہیں ہوتے. یہ بعض بیوقوف لوگ جو ہے ان کا نام بیچتے ہیں، وہ بالکل، لیکن ان کو پتہ چل جائے ان اداروں کو کہ ان کا نام کہیں پہ استعمال کیا گیا ہے کہیں پر بھی، تو وہ اس کو ضرور چیک کرتے ہیں. تو انہوں نے جب چیک کیا، ان کی بدقسمتی تھی، تو چیک کیا تو ان کو اٹھا لیا. تمہیں یاد ہوگا کچھ افواہیں پھیلی کہ این سی سی آئی کے افسران غائب ہو گئے. بالکل، تو این سی سی آئی پتہ میں نہیں ہی چل ان کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے ہاں. اور ان آفیسرز کو اٹھایا گیا ہے. اچھا، اٹھایا گیا ایز ان اے سینس کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے. ان کو بس اٹھایا گیا، جنہوں نے اٹھایا تھا پھر انہوں نے بھی ایک انکوائری رپورٹ بنا کے دی اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج. دیکھو ذرا ایک ایف آئی آر میں آپ کو بتاؤں، اروپ جتوئی کی جو ایف آئی آر ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھ سے اتنے پیسے لیے گئے اس کو ریلیف کرنے دینے کے، اتنے پیسے لیے گئے اس کو جوڈیشل کرنے کے، اور ساتھ میں ایک دوسرا پیرا جو ہے ایف آئی آر موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، ہم اوپر سے بات نہیں کر رہے، کہ دوسرا پیرا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر قانونی کال سینٹر سے کوئی منتھلی یا ویکلی یہ پیسے وصول کرتے تھے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے برائب تھی ان سمپل ورڈز. بالکل ٹھیک. اور بالکل obviously they are being held accountable. بالکل. اس میں دیکھیں آپ، سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگتا ہے، چاہے وہ عام بندے پہ لگتا ہے، تو اگر کسی سرکاری افسر پہ لگتا ہے تو وہ جواب دے تو ہے. بالکل. اور یہ ایک لیسن ہے تمام آفیسرس کے لیے اور آئندہ جو بھی کیسز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں فارمل آفیشیل کیپیسٹی میں، کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو اور آپ برائب کریں یا ڈیل کرنا شروع کرتے تو دیٹس obviously against the میں اس کے اوپر ایک بات بولوں گا. ویسے میں یہ این سی سی آئی کے افسران کی جنہوں نے یہ کرپشن کی، میں ان کی وکالت نہیں کر رہا. یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی، دوسرا بھی کی تھی. یہ جو چیز سامنے آئی ہے نا این سی سی آئی کے افسران کی، ایک بڑے ادارے کے بڑے بھائیوں کی طرف سے، ان کی ویجیلنس کی وجہ سے، یہ بہت سارے ہمارے پنجاب کے ادارے ایسے ہیں، سندھ کے ادارے ایسے ہیں، کے پی کے ادارے ایسے ہیں، گلگت بلتستان کے ادارے ایسے ہیں، آزاد کشمیر کے ادارے ایسے ہیں، بلوچستان کے ادارے ایسے ہیں بہت سارے، جہاں پہ یہ والے معاملات
چل رہے ہیں بڑے عرصے سے. کہ اور پنجاب میں یہ کرائم ریٹ کنٹرول ہو چکا ہے. ہاں اچھا کرائم اچھا کرائم کی بات وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن سر میں ہم نے تو ہمیشہ سی سی ڈی کے قصیدے ہی پڑھے ہیں. کیوں پڑھے ہیں؟ کہ اس کی وجہ سے اب یقین کرو میں اپنے ناظرین سے بھی کہتا ہوں بشرا آپ سے بھی کہتا ہوں یہ کوئی سی سی ڈی کا ہم کوئی خوشامد یا کوئی بات نہیں کر رہے. واقعتاً یار ہمارے ایریا میں اور دوسرے ایریاز میں جو کنٹوٹے بدماش تھے نا جو کنٹوٹے بدماش جو سو کالڈ بدماش تھے اور ایریا کے وہ پنچایتی تھے ان کو باہوبلی تھے باہوبلی وہ اب گھروں میں کھڈے لائن بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے اسلحے بھی نظر نہیں آتے. وہ جو بندے کو ڈراتے تھے دمکاتے تھے لوگوں کے وہ صرف سی سی ڈی کے سخت ایکشن کی وجہ سے. لیکن سر میں یہ جاننا چاہوں گی ڈکی بھائی کے حوالے سے کہ ان کی رہائی ہوئی ہے یا ہوگی یا نہیں. ان کی رہائی ہو گئی ہے, ان کی بیل ہو گئی ہے, اور جب تک ہمارا یہ ویلو پبلش ہوگا یہ ان کی ہو سکتا ہے رہائی ہو گئی ہو یا تھوڑی دیر بعد ہو جائے, کیونکہ اس کی وجہ بتاتا ہوں. ان کی بیل منظور ہوئی ہے ہائی کورٹ سے. ہائی کورٹ سے سیشن جائے گا, سیشن سے متعلقہ کورٹ میں جائے گا, مچلکے بننے متعلقہ کورٹ میں, تو ایک آدھ دن لگتا ہے. اب ہم جب بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی کتنی سپیڈ کر رہے ہیں, لیکن نیچرلی ایک آدھ دن لگتا ہے, کوئی سی بڑی بات نہیں. بیل ان کی ہو گئی ہے, تو جب تک ہمارا یہ پبلش ہوگا ان کی آپ یہ کہیں کہ ان کی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈکی بھائی کی رہائی ہو گئی. 1.10 کروڑ لوگوں کو مبارکباد. ان کو جو ان کو چاہتے ہیں, جو ان کے فالوور ہیں, جو ان کو سبسکرائب کرتے ہیں, جو ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, جو ان کی ویڈیو کے انتظار میں ہیں, اور جو ان کو پسند کرتے ہیں, ان سب کو مبارکباد. ٹھیک, یہ ان کی رہائی ہوگی ڈکی بھائی کی. سر ان کی جو مسز ہے اروپ جتوئی, ان کے حوالے سے بتائیں ان کے کیس کا کیا بنا ہے. اچھا اروپ جتوئی کے حوالے سے نا ایسا ہے کہ انہوں نے بیل کرائی تھی تو انہوں نے بیل واپس لے لی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کہیں پہ بھی جو این سی سی آئی کا جو چالان ہے اس کے اندر وہ ملزمہ نہیں ہے. ڈکی بھائی کو ملزم اس لیے بنایا کہ انہوں نے کوئی ویڈیو پہ پروموشن کی تھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو ڈکی کی اور رجب بٹ کی بھی ویڈیو کٹھی ہے, مشترکہ ویڈیو کے یہ ایسے. اور یہ وہ ایپ ہے جو پی سی ایل کے اسپانسر اور کچھ بڑے ہمارے شخصیات کے اور اوپنلی کئی جگہوں پہ اس کا اسپانسر رہا, اور اب بھی بہرحال کہیں نہ کہیں چل رہی ہوگی. یہ وہ ایپ ہے, ایپ تو بند نہیں ہوئی, ایپ کو تو بند نہیں کیا گیا. اور جن لوگوں نے ڈکی بھائی جس وقت ڈکی بھائی استعمال کر رہا تھا اسی وقت دوسرے لوگ بھی استعمال کر رہے تھے, بڑے بڑے نام. ان کو تو کٹہرے میں لائے سے ڈکی بھائی کو لائے. یہ چیزیں جو تھی نا, یہ والی بشرا, یہ والی چیزیں جو ہیں نا ایک کوشچن مارک بنی ہے, اور یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے, اور یہ این سی سی آئی کی بدنامی کی وجہ بھی بنی. اور جبکہ میں یہ آپ کو لکھنے کے دینے کو تیار ہوں, این سی سی آئی بڑا زبردست اور پرفیکٹ ادارہ ہے جو ایک سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جو سائبر کرائم کے حوالے سے جو ہراسمنٹ ہے, جو آن لائن ہراسمنٹ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اور یہ اپنا کام میں تو یہ کہوں گا یہ جاری رکھے گا اور جاری رکھنا چاہیے. یقیناً بالکل درست آپ نے کہا. اور ہاں اب آ جائے اروپ جتوئی کی طرف. جو اروپ جتوئی کی بات بیچ میں رہ گئی, اس میں یہ تھا کہ ان کی نا 29 کو کیس لگنا ہے ان کے متعلقہ کورٹ کے اندر. تو وہاں پہ جو چلان جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں, پیر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ جو ایس سی سی آئی کی طرف سے جو چلان جمع ہونا ہے وہاں پہ ریکارڈ پیش ہونا ہے, اس میں انہوں نے واضح طور پہ اس میں یہ ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے. میں ناظرین پہلے بتا دوں, ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس میں اروپ جتوئی کو نو نیڈ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ وہ ریلیز ہو چکی ہے. ہاں وہ ہو چکی ہیں, پہلے سے ہو چکی ہوئی ہیں, تبھی تو ایزی ہیں وہ. ان کا ویسے بھی کچھ بھی نہیں بنتا نا, انہوں نے کہیں بھی پروموشن کی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ڈکی بھائی کی صرف وائف ہیں. ٹھیک سر, مسٹر دھرمیندر کے حوالے سے بتائیے. بالی ووڈ کے لیجنڈ, بالی ووڈ کے ایکٹر, ان کا انتقال ہو گیا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اوبویسلی افسوسناک واقعہ ہے, لیکن آپ کے پاس مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟
دھرمیندر جو ہے نا یہ صرف انڈیا کے اداکار نہیں تھے، اس خطے کے اداکار تھے، اس خطے کے آرٹسٹ تھے، اس خطے کے لیجنڈ تھے. اور دھرمیندر پنجابی تھے، ہمارے پنجاب سے بڑی محبت تھی انہیں. تو ان کی وفات پر، ان کی ڈیتھ پر صرف انڈیا ہی نہیں، پورا ریجن پاکستان بھی سوگوار، کیونکہ ایک فنکار تھے ایک، اور پاکستان سے محبت کرتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کی، ایک ویسے سوال ہے میرے کہ ان کو نا ان کی بڑی چھوٹی عمر میں نا 1954 میں پہلی شادی ہوئی تھی. پریکشا کور ان کی پہلی وائف کا نام تھا، اور 1954 میں ان کی شادی ہوئی تھی. میرا خیال 20 سال کے بھی نہیں تھے جب ان کی پہلی شادی ہوئی تھی. تو اس میں سے سنی دیول، بوبی دیول، وجیتا دیول، اجیتا دیول، ان کے 4 بچے تھے. ٹوٹل ان کے 6 بچے ہیں. تو پھر ان کو محبت ہو جاتی ہے ہیما مالنی سے، لیجنڈ اداکارہ ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا اس پورے ریجن کی اداکارہ ہیں. ڈریم گرل کہا جاتا ہے ڈریم انہیں. گرل کہا جاتا ہے انہیں. اور جیسے کہ اس ریجن کے اداکاروں میں دھرمیندر ہو گئے، اور دھرمیندر ہو گئے، اور دلیپ کمار ہو گئے، اور راجیش کھنہ ہو گئے. یہ لوگ اس ریجن کے آرٹسٹ ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہاں پہ یہ شاہ رخ خان، سلمان خان یا انڈیا کے، ان کو یہاں پر بہت پسند کیا تھا. گو کہ ان کو بھی پوری دنیا پسند کی، لیکن یہ اس دور کے لوگ ہیں جو یہاں پہ پاکستان کو بڑا پسند کرتے تھے اور پاکستان آنا چاہتے تھے. جو دوسری شادی جو ان کی ہیما مالنی سے ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے ہندو کلچر کے اندر آپ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو کہا یہ جاتا ہے، سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے 1980 میں ہیما مالنی سے شادی کی. 1980 میں ہیما مالنی اس کی ٹاپ کی ہیروئن تھی. ان کے ساتھ انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا تھا، بلکہ ان دونوں کی جوڑی بڑی مشہور تھی. تو یہ شادی کی، دوسری شادی کے لیے دھرمیندر نے اسلام قبول کیا تھا کہ ہندو دھرم کے اندر دوسری شادی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے دوسری شادی ہیما مالنی سے کرنے کے لیے مسلم بنے تھے. انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور اسلام کو باقاعدہ اسلام قبول کیا تھا، اور پھر نکاح پڑھوایا تھا. تو پھر اس میں سے ہیما مالنی میں سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایشا دیول اور اہانا دیول. ایشا دیول فلم نگری میں ہیں بھی. تو یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ اب یہاں پہ کیونکہ یہ ہندو تھے اور بغیر طلاق دیے دوسری شادی صرف آپ ہمارے مسلم کلچر میں کر سکتے ہیں. تو سننے میں ہے، کہا یہ جاتا ہے انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور ہیما مالنی سے دوسری شادی کی. اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ ابھی آ رہا ہے، مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے بات کی. انہوں نے اپنا نام بھی چینج کیا اسلام قبول کرتے، اسلم نہیں، نام باقاعدہ ایسا کچھ تھا، لیکن دھرمیندر کے نام سے یہ چلے کیونکہ ان کا فلمی نیم دھرمیندر تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان کا نکاح کے لیے ضروری تھا، شادی کے لیے وہاں کے لا کے مطابق ہندو کلچر کے اندر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. ہمارے آپ کو دین میں پتہ 4 شادیوں کی اجازت ہے. آپ ان کو اگر اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو 4 شادیاں وہ کر سکتے ہیں. تو ان کا جو ہے نا اس میں ایک کوشچن ہے، مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ اب ان کی جو جنازہ ہوگا یا آخری رسومات ہوں گی. یہ اب بھی کوشچن میرے پاس نہیں ہے، لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں. ان کو ہندو دھرم کی تحت ان کی رسومات آخری پوری کی جاتی ہیں، یا پھر کہ ان کو نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو دوسری شادی کی تھی اس کو انہوں نے باقاعدہ اسلام قبول کیا تھا. لیٹس سی کیا پلان آف ایکشن ہے مسٹر دھرمیندر کے حوالے سے، ان کی فیملی کا، اور جو بھی ہوگا ظاہر ہے منظر عام پر آ جائے گا، وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. لیٹس سی. لیکن میں اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا. میں نے اس میں یہ دیکھا اس فیملی کے اندر اور دھرمیندر کو جتنی رسپیکٹ تھی نا ہم ان کی فلم انڈسٹری میں بھی، اور ان کے بیٹے ان سے جتنے اٹیچ تھے
وہ بوبی دیول اور کیا کہتے ہیں اس کا نام جو بڑے بھائی سنی دیول، جس قدر ان سے اٹیچ تھے، لاسٹ ٹائم تک بھی ان کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوتی رہیں، اور اس سے پہلے دھرمیندر کو مختلف تقریبات میں وہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ ان کو لے کے آتے تھے. یہ ایک بڑی چیز تھی، اور یہ یہاں یہ وہ They were چیز کی close نشانی. to each other. ہاں بالکل. یہ بڑی سی ان کو ان کے بیٹوں کو بھی ہم اس کی چیز کی داد دینی پڑے گی، سنی دیول کو خاص کر، اور پھر بوبی دیول کو. یہ بالکل ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے اپنے باپ. ایک اچھا امپریشن ہے بینگ اے فیملی ہاں اورینٹیڈ. ایک فیملی. اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی شو. بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ نے شیئر کی، مزید بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ. اسٹے ٹیونڈ. بائے بائے.